बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम क़ारीन, आज माह रमज़ानुल मुबारक से पहले 2026 का सबसे बड़ा और पहला सूरज ग्रहण लगने जा रहा है और इसमें सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर कर लेना चाहिए। इसका वक्त क्या है, इसका ख़ास अस्माए आज़म अमल क्या है, ये मुकम्मल तफसील बयान करेंगे, क्योंकि जो लोग सूरज ग्रहण के दौरान ये अमल कर लेते हैं और ये सदका सफ़ेद चीज़ का करते हैं। सफ़ेद चीज़ में अंडा भी है, सफ़ेद चावल भी हैं, सफ़ेद आटा भी है। अब आपने कौन सा करना है, ये मुकम्मल तफसील आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि जिसने इसके दौरान ये अमल कर लिया वो माह रमज़ान में इस कदर मालदार हो जाएगा और उसके तमाम असरात से भी बच जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जिस कदर ये सूरज ग्रहण बड़ा लग रहा है इसी तरह बड़े इनामात की बारिश आप पर हो जाए और आप इसके बड़े असरात से बच जाएं, तो फिर इस तरह आपने करना है कि जो वक्त आपको बताया जाए कि इस वक्त सूरज ग्रहण है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क़यामत वाला सूरज ग्रहण है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक से पहले सूरज ग्रहण का लगना दो हाल से खाली नहीं। एक तो ये क़यामत की तरफ इशारा है, दूसरे बड़ी जंगों की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसलिए आपने इसके बारे में मुकम्मल तफसील सुनकर फिर ये अस्माए आज़म पढ़कर ये अमल करके और ये सदका देकर अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं और माह रमज़ानुल मुबारक में वो बरकतें हासिल करेंगे, वो रहमतें हासिल करेंगे। देखिए, अब मैं आगे बढ़कर आपको चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी सूरज ग्रहण लगा था और हमारे यहाँ अब जो सूरज ग्रहण लग रहा है, देखिए सूरज ग्रहण के बारे में अल्लाह की निशानियों में से ये एक निशानी है जो हमारे ऊपर आज ज़ाहिर होने जा रही है, जो अल्लाह ताला की कुदरत को ज़ाहिर कर रही है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को ज़ाहिर कर रही है। देखिए सूरज ग्रहण के लगने पर इसके अंदर कौन कौन से आमाल किए जाते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लगा था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से आमाल किए थे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये कब से शुरू होगा और इसका इख्तिताम कब होगा, उरूज इसका कब होगा, इसके बारे में ज़रा समझिएगा, क्योंकि ये 2026 का पहला सूरज ग्रहण होगा। इस साल कुछ चांद ग्रहण भी लगेंगे, कुछ सूरज ग्रहण भी होंगे, लेकिन ये पहला और सबसे बड़ा सूरज ग्रहण है। इसका वक्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है ये शाम 2:56 पर शुरू होगा, यानी दोपहर के 2:56 पर ये शुरू होगा। इसका उरूज जो है ये शाम को 5:12 पर पूरे उरूज पर होगा और इसका इख्तिताम 7:28 पर होगा। ये पाकिस्तानी वक्त में आपको बता रहा हूँ। अगर कोई दूसरे मुल्क में है तो वो अपने इलाके का वक्त हमसे कमेंट्स में पूछ सकता है। मैं पाकिस्तान से हूँ, इसलिए पाकिस्तानी वक्त बता रहा हूँ। तो अब अगर आप इसमें अमल करना चाहते हैं तो 3 से 7:30 बजे के दौरान आप ये सदका भी कर लें। ये मुख्तसर सा अमल यानी वजीफ़ा, जिसे इस्माए आज़म समझ लें, इसे वजीफ़ा समझ लें। ये ख़ास इस लम्हे के मुबारक अल्फाज हैं जिनके पढ़ते ही इनामात की बारिश होती है, जिसकी हर शख्स को तलब होती है। इसलिए अब आपने करना क्या है, आगे बढ़ते हैं। बावजू हो जाना है इसके दौरान। फिर आपने हस्बे तौफीक खा 1 मुट्ठी चावल ले लें या 1 मुट्ठी आटा ले लें या आप 1 अंडा ले लें, वो अपने पास रख लें। जब अमल मुकम्मल कर लें तो वो मुट्ठी चावल की उसका इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आटा लेते हैं तो उसका इस्तेमाल क्या है, अगर अंडा लेते हैं तो उसको सदका कैसे करना है, ये आगे चलकर मैं बताता हूँ। पहले आप ज़रा समझ लीजिएगा कि हमारे माशरे में कई गलत अकीदे पाए जाते हैं। उनमें से एक अकीदा ये भी पाया जाता है, इस्लाम में देखें सूरज गिरन को अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी समझा जाता है। जैसा कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरज और चांद ग्रहण किसी की पैदाइश या मौत की वजह से नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह की निशानियां हैं। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि ये क़यामत की निशानी है, कुछ कह रहे हैं कि ये दज्जाल के पैदा होने की निशानी है, कुछ कोई बात कर रहे हैं, कुछ कोई बात कर रहे हैं। हमारे माशरे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि वो कहते हैं कि ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से जो बच्चा है वो मुतासिर होता है। ख़वातीन के बारे में कहते हैं कि जो हामिला ख़वातीन हैं, अगर इस दौरान वो बाहर निकलेंगी सूरज की शुआ से तो इससे उनका बच्चा मुतासिर होगा। इसी तरह कहते हैं तेज़ धार चीज़ इस्तेमाल करने से बच्चे के जिस्म पर निशान पड़ते हैं। इस तरह खाना पकाने से मना किया जाता है, सोने से मना किया जाता है। तो इस्लाम में इन तोहम्मात की कोई ऐसी बुनियाद नहीं है, ये महज लोगों की बनाई हुई बातें हैं। इसी तरह साइंस की हकीकत क्या है, साइंस के मुताबिक सूरज गिरन सिर्फ रोशनी का आर्जी कम होना है, यानी कि हामिला औरत के जिस्म पर, बच्चे की नश्व नुमा पर, जहनी या जिस्मानी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। इसी तरह असल एहतियात क्या है ये भी समझनी चाहिए। बराए रास्त सूरज को मत देखें, क्योंकि इससे आंखों को नुकसान हो सकता है। तो ये एहतियात हर इंसान के लिए है, सिर्फ ख़वातीन जो हामिला हैं उनके लिए नहीं, बल्कि हर एक के लिए ये एहतियात है। तो
اب آپ نے اس کے دوران کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت جو ہے، اللہ ہمیں اپنی قدرت دکھا رہا ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے درمیان میں جو وقت بتایا گیا، اس دوران ہم نے اب یہ مختصر سا عمل کرنا ہوگا، اور جو صدقہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے تو یہ صدقہ کرنا ہوگا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور نماز کسوف ادا فرماتے، دعا کرتے، استغفار کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، صدقہ دیتے، تو یہ ان میں سے ہم نماز نہیں ادا کر رہے، باقی دعا، استغفار، اللہ کا ذکر، صدقہ، یہ باقی تمام اعمال ہم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نماز بھی پڑھنا چاہے تو 2 رکعت نماز نفل، نماز کسوف نفل کی نیت سے اس کو ادا کر سکتا ہے، جیسے عام نفل ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ اعمال روحانی سکون دیں گے، اور اسی طرح یہ حاملہ خواتین کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے۔ ہر ایک کے لیے یہ فائدہ مند ہے، چاہے کوئی مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی شخص ہے، جب وہ اس طرح پڑھے گا تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی ان اعمال کو کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو شروع کریں جو آگے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے بڑی چیز اور اہم چیز اعتدال ہے۔ اسلام ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا اور سکھاتا ہے، نہ تو کوئی اندھا دھند خوف ہے، نہ مکمل لاپرواہی سمجھی جائے، بلکہ سمجھداری سے اپنے معاملات کو برتنا ہے۔ جیسے مثبت سرگرمیاں کیا ہیں؟ گرہن کے وقت ہلکی پھلکی واک کر لیں، آرام کر لیں، عبادت کر لیں، مثبت گفتگو کریں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح شوہر اور خاندان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ حاملہ خواتین کو مطمئن رکھیں کہ اس سے ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، لوگوں میں خامخواہ ڈر نہ پھیلائیں، مدد اور تسلی دیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس لیے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں سے بچنا بھی چاہیے، مستند ذرائع پر ہمیشہ یقین کرنا چاہیے۔ تو یہی یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہی یقین سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے گرہن کے دن ہمیں متوازن غذا کھانی چاہیے، پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے۔ اسی طرح گرہن عبادت کا خاص موقع ہے جو روحانی سکون دیتا ہے، تو اس لیے اس میں کثرت کے ساتھ عبادت، اور جو عبادت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کو آپ کریں گے تو الحمدللہ آپ بہت ساری چیزوں سے بری بھی ہو جائیں گے، بہت سارے انعامات بھی حاصل کریں گے۔ ہر قسم کی نحوست، ہر قسم کی بندش، ہر قسم کی رکاوٹ، چاہے وہ شادی میں رکاوٹ ہو، چاہے وہ رشتوں میں بندش ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، کسی نوکری میں رکاوٹ ہو گئی ہے، کسی امتحان میں رکاوٹ آ چکی ہے، یا کسی کی طرح بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، الحمدللہ اس عمل سے آپ تمام مسائل سے نجات حاصل کر لیں گے، کیونکہ یہ انتہائی خاص اور اہم موقع ہوتا ہے۔ اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس طرح اپنے معاملات کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو یہ 100 باتوں کی ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں کہ گرہن اللہ کی نشانی ہے، خوف کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، بلکہ غور و فکر اور عبادت کی دعوت ہے۔ اس لیے اعتماد، سکون اور ایمان کے ساتھ اس وقت کو گزاریں۔ اور دیکھیے، صدقہ اسلام کی یہ ایک عظیم عبادت ہے جو نہ صرف معاشرے میں محبت اور ہمدردی کو فروغ دیتی ہے، بلکہ دینے والے کے لیے بھی بے شمار روحانی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ صدقہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسلام نے صدقہ کو صرف مال دینے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ہر نیکی کو صدقہ قرار دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ تو آج آپ کسی کے ساتھ اگر ملاقات کرتے ہیں تو اس کو مسکرا کر ملیں، یہ بھی آپ کے صدقہ میں لکھا جائے گا۔ تو اسی طرح اب آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے کہتے ہیں اگر کوئی بھی خاص مقصد، خاص حاجت ہو تو آپ اس کی نیت بھی کر سکتے ہیں، کہ کسی بھی بندش کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی اپنا گھر چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کوئی بھی جائز حاجت ہے، آپ اس کی پہلے نیت کر لیں، پھر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 10 بار پڑھتے ہیں تو اللہ کی 100 رحمتیں تم پر نازل ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح آخر میں بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں تم پر برسنے لگ جائیں گی۔ تو اسی لیے یہ عمل اللہ کی رحمت کے برستے ہوئے کریں، اور پھر دیکھیں اس کے انعامات کیسے ملتے ہیں۔ تو اب درود پاک جو تعداد بتائیے اسی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، اس سے کم اور زیادہ نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیے یہ بڑا اہم، بڑا ہی بہترین موقع ہے، اس موقع سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر یہی طریقہ کار ہے جو آپ کو بتایا۔ دیکھیے، صدقہ کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی۔ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں کئی گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ صدقہ انسان کے مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ صدقہ کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو دوسروں کے لیے خرچ کرنا، دوسروں کو دینا۔ یہ مالی بھی صدقہ ہو سکتا ہے اور اخلاقی بھی۔ صدقہ کی کئی اقسام ہیں: مالی صدقہ، صدقۃ الفطر، صدقہ نافلہ، جسمانی خدمت۔ صدقہ ایمان کی علامت ہے۔
جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے۔ صدقہ دل کو پاک کرتا ہے، گناہوں کو کم کرتا ہے، روحانی سکون عطا کرتا ہے۔ صدقہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم پر مصیبت آئی تو چاند گرہن میں یعنی سورج گرہن میں صدقہ کرنا یہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا، مصائب سے نجات دے گا، اللہ کو راضی کرے گا۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر راضی ہو جاتا ہے پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ تو اس سے بیماریوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے، رزق میں بے حساب اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ معاشرے میں غربت کم کرتا ہے، بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جیسے مسجد بنانا، کنواں کھدوانا، علم پھیلانا۔ تو اس لیے اس علم کو آگے دو لوگوں تک پھیلائیں تاکہ کوئی بھی اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس پیغام کو آگے لوگوں تک، کیونکہ یہ صحیح پیغام ہے، قرآن و حدیث کے مطابق پیغام دیا جا رہا ہے، تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط فہمیوں سے بچ جائیں گے اور ان کو صحیح طریقہ کار پتہ چل جائے گا۔ اس لیے چھوٹے اعمال بھی صدقہ ہیں۔ اسلام میں ہر نیکی کو صدقہ کہا گیا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی کی مدد کر دینا، اچھی بات کہہ دینا، صدقہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ پوشیدہ صدقہ دینا افضل ہے کیونکہ یہ ریاکاری سے بچاتا ہے۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں صدقہ دینا زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اس لیے جیسے کہتے ہیں بہترین موقع سورج گرہن کا ہے، جمعہ کا دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مصیبت کے وقت ہے۔ صدقہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے صدقہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صدقہ انسان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ صدقہ دیتے وقت توازن ضروری ہے، نہ اسراف نہ بخل۔ اس لیے صدقہ قیامت کے دن سایہ بنے گا، نجات کا ذریعہ۔ یہ ایک عظیم عبادت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق ایک انڈا لے کر یا جو بھی حسب توفیق ہے، سفید مرغی بھی آپ پوری ایک لے کر، جیسے بہت سفیدی ہوتی ہے وہ لے کر آپ صدقہ کر سکتے ہیں، دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، سفید بکرا بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح میں نے تو چھوٹے صدقات آپ کو بتائے ہیں، یہ جب ان کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے تو آپ بہت بڑے انعامات حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے دوسروں کی مدد کرنا زندگی کا حصہ بنا لیں تو پھر اس زندگی میں سکون ہوگا، زندگی میں اطمینان آئے گا، زندگی میں وہ انعامات ملیں گے، زندگی میں وہ رحمتیں ملیں گے جس کی آپ کو آج طلب ہے، جس کی ہر ایک کو آج ضرورت ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ نے 33 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ جب درود پاک آپ نے پڑھ لیا، باوضو ہو کر آپ بیٹھ گئے تو آپ اس دوران یہ مختصر وقت میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد جو چاہے اس پورے ٹائم میں جب چاہے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن جب فل عروج پر ہوگا تو وہ میں نے آپ کو وقت بتا دیا ہے کہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک یہ عروج پر ہوگا۔ اس میں اگر کریں گے تو مزید اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے، مزید اس کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ رحمتوں والی گھڑیاں، یہ اللہ کی قدرت والی گھڑیاں، اللہ کی نشانیوں والی گھڑیوں میں جب بندہ اس طرح اعمال کرتا ہے تو الحمدللہ اس کو بے حساب فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا۔ بہت سارے لوگ سستی میں، غفلت میں اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن خدا خواہ آپ نے یہ 3-4 کام اگر اس دوران کر لیے تو بہت بڑی سعادت حاصل کریں گے، بہت بڑی برکتیں۔ اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورت مبارکہ پڑھنی ہے، لیکن اس کو پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورہ اخلاص ہے۔ تو اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ اپنی رحمتیں رکھی ہیں، وہ اپنا فضل رکھا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا تعارف ہے۔ جیسے کہا نا کہ اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں غلط سمجھی جاتی ہیں، تو اس لیے بہت سارے لوگ اصل حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دیکھیے اسلام ہمیں جن چیزوں کا حکم دیتا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرتی دباؤ میں رہ کر یعنی نرمی سے سمجھایا جائے۔ عورتوں کو ڈراتے ہیں لوگ، بچوں کو ڈراتے ہیں کہ سورج گرہن لگ گیا ہے، گھر کے اندر رہو، باہر نہ نکلو۔ کئی خاندان حاملہ عورتوں کو ڈراتے ہیں۔ اسی طرح نرمی سے سمجھایا جائے کہ یہ صرف لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، یہ توہمات کا حصہ ہیں، اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیں، اور اسی طرح ڈاکٹر کی رائے کو اہمیت دیں۔ سورج گرہن حمل پر اثر انداز نہیں ہوتا، روزمرہ کے کام بھی جاری رکھے جا سکتے ہیں، صرف آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت، درود پاک، دعائیں، صحت کے لیے دعائیں، شکر گزاری اور یہ عمل جو آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ سب ذہنی سکون بڑھاتے ہیں۔ ذہنی دباؤ جو بڑھ گیا ہے، بلا خوف بلا وجہ ذہنی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بلڈ پریشر متاثر کر سکتا ہے، نیند خراب ہو سکتی ہے، یہ جو خوف لوگوں کو دلایا جا رہا ہے، اس لیے ایسی توہمات سے بچنے کے لیے اس عمل کو بھی کریں اور ایسے لوگوں
لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ موقع بچوں کو سکھانے کا ہے، اللہ کی قدرت کو یاد کرنے کا ہے، سائنس کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی سادگی۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں اعتدال ہے، نہ یہ کہ یہ مثبت سرگرمیاں ہمیں رکھنی چاہیے، تو اس لیے ہم اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ بہت سارے انعامات ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس لیے اب دوستوں، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہے، تو اس لیے ماہ رمضان المقدس مبارک مہینہ جو ہر سال مسلمانوں کے لیے روحانی پاکیزگی، عبادت اور قربانی کا مہینہ ہوتا ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اس مہینے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ رمضان کا بنیادی مقصد مسلمان کی روحانی پاکیزگی ہے۔ یہ مہینہ انسان کو صبر، شکر، اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس میں روزہ رکھنے کے ذریعے نہ صرف جسمانی پاکیزگی بلکہ دل کی صلاح بھی کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزہ دل کی نرمی پیدا کرتا ہے، انسان کی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ آج ہی عمل کریں گے تو الحمدللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں، وہ فضل نصیب ہو جائے گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور جب صدقہ کریں گے تو الحمدللہ تمام دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سورت آپ نے پڑھنی ہے اس کی تعداد ہے 33 بار، تو یہ 33 کی تعداد بتائی ہے۔ میں آگے چل کر اس میں اسم اعظم بھی بتا رہا ہوں، اور اس سورت کے اندر بھی اسم اعظم موجود ہے، جیسے کہ جو لفظ اللہ ہے یہ اسم اعظم ہے۔ تو اس لیے اس دن اس لمحے کے آگے چند اور بھی تسبیحات ہیں۔ صرف یہ ایک سورت ہی نہیں، اس کے ساتھ جب اور سورتیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں وہ بھی سورج گرہن کے وقت، تو اور بھی انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کو ملتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیے یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کے بارے میں بڑے بڑے بزرگان دین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو بندہ پڑھتا ہے اس کے دل میں خدا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اور یہی وہ سورت ہے جو صحابہ کرام پڑھ کر دم بھی فرماتے تھے، کیونکہ یہ سورت قرآن کریم کی نہایت عظیم سورت ہے۔ اگرچہ الفاظ میں مختصر ہے مگر اپنے معانی، عقیدہ، اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی بے نیازی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا۔ جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا۔ گویا یوں سمجھیے یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ تو یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی نہ اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ یہی توحید اسلام کی بنیاد ہے، اس لیے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے ذریعے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں جو بندہ اس سورت سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے آپ اس کو محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات کیسے تم پر برستے ہیں۔ دیکھیے یہ سورت جو بندہ ایک بار پڑھتا ہے، 3 بار پڑھتا ہے، پورا قرآن کا ثواب ہے۔ ایک بار پڑھے تو 100 شہیدوں جتنا ثواب ہے، لیکن جب چاند سورج گرہن میں ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کی برکتیں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے پڑھنے سے فقر ختم ہوتا ہے، تنگ دستی ختم ہوتی ہے، لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، رحمت الہی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ تو آپ نے اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد جو تعداد بتائی، اس کے بعد اگلی سورت آپ نے پڑھنی ہے سورت الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ اس کے اندر ہے 3 آیات، اور ہر ایک آیت مقدسہ جو ہے وہ کمال درجے کی ہے، اور ہر ایک آیت مقدسہ کے اندر 15 حرف ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے گا کہ جب آج اس سورت مبارکہ کی آپ تلاوت کریں گے اور جو طریقہ، جو ترتیب بتائی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے قرآن کریم کی روح کو پڑھا ہے، جو پہلی سورت ہے اس کو قرآن کی روح کہا جاتا ہے۔ اسے سمجھ کر پڑھتا ہے تو در حقیقت توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بندے کو شرک سے بچاتی ہے، جنت کے قریب کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پہلی بھی بسم اللہ کے ساتھ پڑھی ہے۔ اب کیونکہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دشمنوں نے تانا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تانے کا جواب دیا، حضور کو حوصلہ دیا، حضور کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں کثرت کے ساتھ برسیں، اللہ کے انوار و تجلیات کثرت کے ساتھ برسیں، اس کی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ رحمتیں اور برکتیں تمہیں نصیب ہو جائیں، تو آپ نے صرف 33 بار اس کو پڑھنا ہے۔
3 آیات ہیں، 2 مرتبہ 3 تو اسی طرح 33 بار جب اس کو پڑھیں گے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، الحمدللہ کہتے ہیں۔ اگر 300 حاجتیں بھی ہوں تو اسی دوران ہی اگر آپ پڑھتے ہیں تو سورج گرہن کے دوران ہی اللہ پاک اپنے فضل و رحمت کے ذریعے وہ تمہاری تمام حاجات کو پورا فرما دے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے مانگنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کی عطا میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ یوں ہی تم مانگتے جاؤ گے، اس کی رحمتیں تمہیں نصیب ہوتی جائیں گی۔ اس کے بعد آگے جو آپ نے پڑھنا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، وہ انتہائی کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ خفیہ طور پر اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ خفیہ طور پر میری مدد ہو جائے اور ایسی جگہ سے مدد ہو جائے جہاں میرا گمان بھی نہ ہو، تو وہ بندہ کیا کرے؟ اس کے لیے یہ ایک راستہ موجود ہے، اس پر عمل کرے اور پھر دیکھے خفیہ مدد اس کی کہاں کہاں سے ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد جو آتی ہے وہ چپ چاپ یعنی چھپ کر آتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھیے، دل کے خیالات کا بدل جانا، نیتوں کا راز، آنکھوں کی خیانت، چھپی ہوئی باتیں، یہ تمام چیزیں میرا رب جانتا ہے۔ اس پر ہر شخص کا یقین ہے کہ وہ ذات جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتی ہے، ظاہر بھی، باطن بھی، نیت بھی، انجام بھی۔ تو جب کوئی بندہ اس طرح پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو جانتا ہے۔ اب کیونکہ آپ کو جو میں اعمال بتا رہا ہوں، جو وظائف بتا رہا ہوں، اب جو اس میں مبارک بتا رہا ہوں، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ نظر نہ آنے والی تدبیریں، خاموش مدد، نرمی کے ساتھ مسئلہ حل کرنا، دکھ کے اندر راحت رکھ دینا۔ تو جب آپ پڑھیں گے یا لطیفو، اے بڑی لطافت والے، اے بہت نرمی کرنے والے، یا لطیفو، نرمی، حکمت، باریک بینی، خفیہ مہربانی، تو یہی وہ چیز ہے نا کہ تمام معاملات آپ کے خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہوں، یعنی ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو عقل میں نہیں آتے۔ رزق آتا ہے مگر شور کے بغیر، مدد ہو جاتی ہے مگر شور کے بغیر، ایسی برکت جو نظر نہ آئے مگر محسوس ہو۔ تو 33 بار آپ نے اس کلمات کو پڑھنا ہے تو بے چینی، گھبراہٹ، خوف ختم ہو جائے گا اور انعامات کی آپ پر بارش شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا خبیرو، اے سب کچھ جاننے والے، اے خبر رکھنے والے، اے خبر رکھنے والے۔ ہر ایک چیز کی اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے، جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہارے سینے میں ہے، جو بھی تمہارے معاملات ہیں، تمام چیزوں کو میرا رب جانتا ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ دونوں اسم مبارک، اس کے اندر سارے کے سارے اسم اعظم موجود ہیں جو اس سورج گرہن میں پڑھے جاتے ہیں۔ اس کو 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری تسبیح بھی 33 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اب جو آخری تسبیح ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فقط اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔